बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों का? ठीक ठाक हैं, खैरियत से? कुछ पढ़ाइयाँ शुरू की हैं या अभी तक पढ़ाइयाँ शुरू नहीं की? पढ़ाइयों से मुराद ये है कि आप एक दफ़ा जब उस टेंशन से गुजर जाएं जिसमें हमने आपको पढ़ाना होता है, उस टाइम पीरियड से कि यार अब एक दफ़ा फिर लेक्चर सुनना पड़ेगा, तो उसके बाद पढ़ाई का मतलब ये है कि एक दफ़ा तो इंटरेस्ट के साथ सुन लें कि क्या कहना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं, क्या समझाना चाह रहे हैं. Eventually when you are in some business, either way my recommendation is to go for the your own setup. But still अगर आप कोई जॉब भी कर रहे हैं, then you have to prove yourself that you are a better tool. अगर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में प्रोग्रेस करना चाहते हैं, अगर आप अपनी जो जिस जगह जॉब कर रहे हैं मैं उसकी बात कर रहा हूँ, अगर आप उसमें प्रोमोट होना चाह रहे हैं, अगर आप हाईलाइटेड होना चाहते हैं, तो ज़रूरी है कि आप बहुत you have to prove yourself that you are a better tool. आपको ये जब तक साबित नहीं करेंगे, बहुत से लोग हैं जिन्होंने हर 6 महीने बाद, हर साल बाद BBA और MBA की डिग्री लेके बिजनेस की थीम समझ के they get into a business and eventually if they are in the business आपका कंपटीशन सख्त होता रहता है. अगर आप इंटरेस्ट नहीं लेंगे, वो बच्चों से पूछते हैं ना बड़े होके क्या बनोगे. मेरे ख्याल है पहले भी आपसे डिस्कस किया, नहीं किया तो दोबारा कर लिया तो दोबारा कर लेते हैं, नहीं तो पहली दफ़ा कर लेते हैं. जब छोटे बच्चे होते हैं आप इंट्रोडक्शनरी उसमें कि बेटा तुम्हारी अम्मा अच्छी लगती हैं या अब्बा अच्छे लगते हैं, और उसके बाद इसी किस्म के सवालों में ये भी पूछते हैं कि बड़े होके क्या बनोगे. इट्स अ मिथ. इसमें ये पता लगता है कि आप ने का इंटरेस्ट किस साइड पर है, कौन सी फील्ड आपको अपील करती है. एट अ वेरी स्मॉलर एज, नाउ यू आर ग्रोन अप, यू हैव चूजन अ फील्ड. अब आप किसी इस फील्ड का हिस्सा हैं, तो आपने अपना इंटरेस्ट दिखाना है. वट एवर इज योर इंटरेस्ट. सोचें कि आप अगर जैसे कि इस फील्ड में आए हैं, आप ये चीज़ें स्टडीज़ कर रहे हैं, आप बिजनेस लॉ पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं? दे शुड हैव टू बी सम रीज़न आउट करेंगे आप. बहरहाल ये हम पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि जब बाज़ औक़ात में जब बिजनेस, देखिए बिजनेस में टाइमिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है. सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो टाइमिंग्स हैं. लाइक फ़र्ज़ करें हम एक पेमेंट की बात कर रहे हैं, 50 करोड़ रुपए की कोई पेमेंट करनी है. उस 50 करोड़ रुपए में पार्टी ए ने पार्टी बी को 50 करोड़ रुपए की पेमेंट, इट्स अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ए एंड बी. ज़ाहिर है इन्होंने पेमेंट करनी है, नहीं कर रहे, कोई वजह है, कोई रीज़न आउट कर रखा है कि हम इस वजह से नहीं कर रहे. एंड ईदर ऑफ द पार्टी गोज इनटू द courts for civil litigation. This matter may take 2 years to resolve. बहुत बड़ी आपको फिगर नहीं बता रहा 2 साल की, इसमें बहुत सारा टाइम लगता है. लेकिन हम कहते हैं जी 2 साल में अगर हो जाए, तो जिस हिसाब से जिसे कहते हैं डी वैल्यू हो रहा है रुपया, या इवन अब तो हम कह सकते हैं कि डॉलर भी डी वैल्यू हो रहा है.
بہت اوپر کی رقم تھی جو ہو کے 100 روپے کے آس پاس پہنچا ہوا ہے. یعنی پیسہ روپے کا مطلب ڈالر یا پاؤنڈ یا کوئی اور وہ ڈی ویلیو ہو رہا ہے. اب وین اٹس گوئنگ ٹو بی ڈی ویلیوڈ 2 سال کے بعد اس 50 کروڑ کی ورتھ کیا 50 کروڑ ہی رہے گی یا اس کی ورتھ 49 یا 48 یا 47 یا 45 کروڑ روپے آ جائے گی. 2 سال میں جو کرنسی ہے وہ ڈی ویلیو ہو گئی ہے. اسی 50 کروڑ کو اگر مسٹر بی آج اپنے بزنس میں کسی اور جگہ لگاتا تو اس سے کتنا اور پیسہ ارینج کر سکتا تھا. دونوں کو سفر ہے. ریپوٹیشن ایٹ سٹیک ہے. بزنس میں ریپوٹیشن بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. ریپوٹیشن ایٹ سٹیک ہے, پیسہ نہیں مل رہا اور وٹ ایور دا ریزن از. تو اس کے لیے ایک جو طریقہ ہے جس کو آربیٹریشن کہتے ہیں, کہ ایک سمجھنے کے لیے بتا رہا ہوں, آربیٹریشن از ناٹ جرگا. آربیٹریشن از انڈر دی لا اینڈ جرگا کا اپنا کوئی لا موجود نہیں ہے. سو آربیٹریشن از سبجیکٹ ٹو اے لا. لیکن ہم فرض کر لیتے ہیں, ہم بات کرتے ہیں جرگا کی. کچھ چند لوگ بیٹھ کے جو اس فیلڈ کو سمجھتے ہوں اور جس پہ دونوں پارٹیز کا اتفاق ہو, یا کوئی ایک آدمی جس پہ دونوں پارٹیز کا اتفاق ہو, وہ جب معاملے کو ریزالو کر لیتا ہے, وہ فیصلہ دیتا ہے, دیٹ از دی آربیٹریشن. اینڈ آربیٹریشن از دی الٹیمیٹ ایونچوئل ریکوائرمنٹ ان سم کیسز. ٹائم وغیرہ وغیرہ چیزیں, پیسہ بچتا ہے, ٹائم بچتا ہے, آپ کی ریپوٹیشن بچتی ہے کہ پارٹی جو ہے وہ تو ہر دفعہ کیس میں چلی جاتی ہے. ایک دفعہ ہی بے شک گئے ہوں, لیکن جو سفر کر رہا ہے وہ یہی کہے گا, مارکیٹ میں یہ بات پھیلائے گا کہ پارٹی اے ہمیشہ کیس میں چلی جاتی ہے. بہرحال ہم نے پچھلی دفعہ میں دیکھا تھا کہ who may refer for arbitration and who cannot refer for arbitration. دیکھیں, the party has to be some concerned party to the matter. If there is a party, دیکھیں نا, فرض کریں مسٹر اے کو وابڈا سے نوکری سے نکال دیا, تو اس میں کون کنسرن ہے؟ اے اور وابڈا. کوئی آدمی, یہ فیصلہ آباد کی بات ہے اور لاہور کا آدمی جو ہے وہ ایک موچی وہ درخواست دیتے جی اس کو نوکری سے نکال دیا. بھائی ایسا نہیں ہوتا. آپ اگر کنسرن ہے تبھی بتائیں گے نا کہ جی اس کو نوکری سے نکالا گیا یا کوئی اور دیگر وجہ جو ہے, تو اٹ شوڈ ہیو ٹو بی اے کنسرن پارٹی. اور اسی حوالے سے ہم نے دیکھا تھا کون کون سے لوگ ہیں جو کس طرح کنسرن ہوتے ہیں, اور کون سے لوگ ہیں جنہوں نے جو کہ if they need to go for the arbitration, کیا وہ under the law they are allowed or not. یہ چھوٹی چھوٹی سی وجہ ہے جو کہ ایونچولی بہت بڑا ڈیفرنس لے کے آتی ہیں اسی وجہ سے. اور یہ چھوٹی چھوٹی وجہ کس چیز کی ہے کہ جو کہ لا بناتا ہے, آربیٹریشن لا نہیں بناتا. آگے چلتے ہیں. بہرحال ہم دیکھتے کہ ہم آربیٹریشن کے ایٹ لیکچر نمبر 3 پہ ہے, اور جو مین ہماری اسٹریم چل رہی ہے جس پہ ہم پڑھائی کر رہے ہیں, اس کا لیکچر نمبر 21 ہے. پہلے ہم نے پڑھا تھا who can refer and who cannot refer. ابھی ہم نے دیکھا تھا وہ یہ دیکھا تھا who can refer and who cannot refer. Now we are talking that what may be referred. کون کون سی چیزیں ہیں جن کو ریفر کیا جا سکتا ہے آربیٹریشن کے لیے. تو اس میں ہے پرائیویٹ رائٹس. پرائیویٹ رائٹس ہوتے ہیں جو کہ کسی شخص کو اس کے سٹیٹس کی وجہ سے ملتے ہیں. دیٹ از ہز پرائیویٹ رائٹس. اس کے سٹیٹس کی وجہ سے ملتے ہیں. لائک جو نمبردار ہے, اگر کسی شخص کو نمبردار فوت ہو گیا, اگلا نمبردار کون ہوگا؟ کیا اس نمبردار کا
کا بیٹا ہوگا، بڑا بیٹا ہوگا، بڑا بیٹا ملک سے باہر آنا ہی نہیں چاہتا، تو پھر کون نمبردار ہوگا؟ اس کا کوئی ایک وے آؤٹ تو ہوگا نا، کہ اگر ایک آدمی ہے وہ کہتا ہے جی میں نمبردار نہیں بنتا، اب میرے بیٹے کو بنا دیں. دادا فوت ہو گیا، باپ کہتا ہے کہ مجھے نمبردار نہیں بننا، میرے بیٹے کو نمبردار بنا دیں. نمبردار اب کون ہوگا؟ کیا کوئی لڑکی، کوئی بڑی نمبردار کی بڑی بیٹی، اگر بیٹی بڑی ہے تو کیا بڑی بیٹی نمبردار بن سکتی ہے؟ نمبردار آپ کو پتہ ہے نا، چند گاؤں، اور اگر بڑا گاؤں ہو تو اس صورت میں ایک ہی گاؤں کا ایک شخص کو نمبردار بنایا جاتا ہے، جو کہ گاؤں کی فلاح کے لیے کام کرتا ہے، لوگوں کو مختلف ایسپیکٹس پہ ان کے جو مسائل ہیں وہ گورنمنٹ کے سامنے بھی لے کے آتا ہے، تھانوں میں بھی لے کے آتا ہے، تھانے بھی گورنمنٹ ہی ہیں، گورنمنٹ کے مختلف اداروں کے سامنے لوگوں کے مسائل کو لے کے آتا ہے. عام طور پہ یہ ایک سمجھدار، پڑھا لکھا اور باحیثیت شخص ہوتا ہے. تو نمبردار کے فوت ہونے کی صورت میں اب کون شخص نمبردار بنے گا؟ اس معاملے پر آربیٹریشن ہو سکتی ہے. یہ پرائیویٹ رائٹس ہیں. اسی طرح اس میں جو پیر سکسیسر ہے، یعنی اب ایک شخص پیر ہے، وہ پیر فوت ہو گیا، تو اب اس کا کوئی بیٹا ہی نہیں ہے، تو ناؤ واٹ؟ اب کیا ہوگا؟ کیا کوئی اور شخص پیر بنے گا یا نہیں بنے گا؟ کیا اگر بیٹیاں ہی ہیں تو کیا بڑی بیٹی کو پیر بنایا جا سکتا ہے یا نہیں؟ اگر بڑی بیٹی اچھی، سمجھدار، پڑھی لکھی ہے اور بیٹا بھی ہے، اور بیٹا جو ہے وہ درست دماغ کا نہ ہے، تو پھر کیا کیا جائے گا؟ کیونکہ عورتوں کو تو کوئی حق نہیں ملنا چاہیے. عورتیں تو ان کو تو، ہاں اگر بات ہو صرف ہماری ماں کی اور صرف ہماری بہن کی، یا کسی حد تک اور بیٹی کی، اور کسی حد تک بیوی کی، تو پھر تو عورتوں کو کچھ نہ کچھ حق مل جاتے ہیں. بیوی بھی کم ہی ہیں، ورنہ اگر ماں ہے، اور صرف ماں، ویسے تو ہمارے کلچر میں دیکھتے ہیں کہ اس کو تھوڑے سے حقوق حاصل ہیں. خیر ہے، جو بہن ہے اس کی شادی نہیں کرنی، کیونکہ جائیداد بڑھ جاتی ہے نا، تو اس کی شادی قرآن سے کر دو. لائک وائز بیٹی کی شادی جو ہے وہ بھی کہیں قرآن سے ہی کر دو تو اچھی بات ہے. اور اگر بیوی کی شادی ہو گئی تو خیر ہے، ہمیں اسلام نے 4 شادیوں کی اجازت تو ایٹ اے ٹائم دے رکھی ہے، تو اور شادیاں کر لیتے ہیں تاکہ اس کو حق نہ مل رہے ہوں. یہ یاد نہیں رہے گا کہ اگر برابر کا 2 بیویوں کے درمیان میں برابر کا سلوک نہ کیا تو کیا حالات ہوتے ہیں. خیر ہے، عورتوں کو، اگر ایک عورت سمجھدار ہے، اگر ایک پیر صاحب کی بیٹی سمجھدار ہے، اسلامی احکامات سمجھتی ہے، باقاعدہ تعلیم اس نے لے رکھی ہے، حالانکہ پیر کی بیٹی چلیں بہرحال اس نے اگر تعلیم لے رکھی ہے، اور بیٹا جو ہے وہ نااہل ہے، شراب پیتا ہے، جواری ہے، جیل میں رہ چکا ہے، زنا کرتا ہے، یا دوسرے اس میں اس کا دماغ درست نہیں ہے، تو پھر یہ بڑا کنٹروورشل پوائنٹ آ جائے گا کہ اگلا پیر کون ہوگا. ویسے آپ بھی سوچئے گا اس صورت میں پیر کس کو بنائیں گے، ایک اچھی بیٹی کو یا ایک برے بیٹے کو؟ اور یہ بھی خیال رکھیے گا کہ ہم پاکستان میں اپنے کلچر کی بات کر رہے ہیں، سیم کلچر جو کہ ہمارے سب کانٹیننٹ سارے میں ہیں. تو پاکستان کا کلچر پہ کرٹیسائز نہیں ہے، اپنے سوشل کلچر پہ ہے. سوشل کلچر جو ہے وہ میں نے اور آپ نے مل کے ہی بنایا ہے. ہم اس سوشل کلچر میں کیسے پاسبل، کیا یہ پاسبل ہے کہ ایک لڑکی کو، ایک عورت کو جو اچھی سمجھدار ہو، اس کو پیر بنائیں گے، یا پھر ہم اس پیر کے کسی بیٹے کو؟ اور یہ بھی ہے کہ کیا
پیر کا بیٹا ہی پیر بنے گا, اس کا بھائی نہیں بن سکتا, یا پیر ہوگا؟ یہ اس سے بڑا سوال ہے کہ کیا پیر ہوگا یا پیر نہیں ہوگا. however یہ بڑے 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 انٹرسٹنگ اسپیکٹس ہیں, اور اس قسم کے معاملات میں اگر انڈیا میں چلے جائیں تو پنڈت کی بات کر رہے ہوتے ہیں. پنڈت باہر ان کی کوالیفیکیشن ہے, لیکن ونس اب پنڈت اس کی تمام فیملی پنڈت رہتی ہے, تو پنڈتس کے لیے بھی کہ کیا پنڈت کا بیٹا جو ہے وہ پنڈت بنے گا یا نہیں بنے گا, یہ اس کا سکسیسر مطلب اس کے بعد کون بنے گا. جناب ہم نے بھی دیکھا تھا پرائیویٹ رائٹس, اور دوسرا ہے پرسنل رائٹس. کون سے ہوتے ہیں پرسنل رائٹس؟ وہ رائٹس ہوتے ہیں جو کسی انڈیویجول کے اوور ہز باڈی, اوور ہز آن باڈی, اس کے اپنے جسم پہ جو رائٹس ہوں وہ پرسنل رائٹس کہلاتے ہیں. اب ایسے معاملات پر بھی جو پرسنل رائٹس ہوں, ایسے معاملات پر بھی آربیٹریشن ہو سکتی ہے. دیکھیے, شادی قائم رہے گی یا شادی قائم نہیں رہے گی, خلا ہوگی یا طلاق ہوگی یا دیگر احوال, وہ ایک الگ اسپیکٹ ہے, اس کی بات نہیں. لیکن کیا مینٹیننس ہو سکتی ہے؟ مینٹیننس کا مطلب یہ ہے کہ جسے کہتے ہیں خرچہ کتنا ملے گا اگر اب وہ کوئی ایسے حالات ہیں کہ وہ عام طور پہ نکاح نامے میں بھی لکھا جاتا ہے کہ اتنے پیسے ہر مہینے بطور خرچہ دے گا. اور یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی فیملی, کوئی میاں بیوی, شوہر بیگم اگر الگ ہو جاتے ہیں تو پھر کتنا خرچہ, کتنا حرجہ جو ہے وہ ملے گا بیوی کو, یا وائس ورسا. اچھا, یہ بھی آپ کو بڑا انٹرسٹنگ اسپیکٹ بتا دوں, یہ بہت کم دوستوں کو معلوم ہوتا ہے, اور آپ کی عمر میں تو بہت ہی کم دوستوں کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو مینٹیننس ہے یہ لڑکے یعنی مرد کی جانب سے بھی ڈیمانڈ کی جا سکتی ہے کہ میں ڈسیبل ہوں اور میری بیوی پیسہ بناتی ہے تو مجھے میرے خرچے کے لیے پیسہ دیا جائے. تو شوہر کی جانب سے بھی یا سابقہ شوہر کی جانب سے بھی یہ مینٹیننس جو ہے وہ کلیم کی جا سکتی ہے. اٹس اے رائٹ اوور دا باڈی, اوور ونس اون باڈی. اب اس کی اپنی کچھ ریکوائرمنٹ ہے, کھانا چاہیے ہے جسم کو. تو ایسے مقاصد کے لیے جو کہ پرسنل رائٹس میں آتے ہیں, ایسے معاملے کو واضح شادی نہیں جا سکتی ہے کہ شادی قائم رہے یا نہ قائم رہے, یہ چیز نہیں جا سکتی آربیٹریشن میں. لیکن یہ چیز ضرور آ سکتی ہے کہ جی مینٹیننس کتنی دی جائے گی, جو کہ دونوں, پھر آپ کو بتاتا ہوں, جو کہ دونوں صورتوں میں ہوتی ہے, شادی شدہ زندگی میں بھی اور طلاق یا خلا کی صورت میں بھی مینٹیننس کی ادائیگی ہوتی ہے, ہو سکتی ہے. ایسا معاملہ دس میٹر کین بی ریفرڈ فار دی آربیٹریشن. سیپریشن کی کچھ ٹرمز ہو سکتی ہیں کہ بھائی اب بچوں کی کسٹڈی کس کے پاس ہوگی. بیوی کہتی ہے میرے پاس ہوگی, شوہر کہتا ہے میرے پاس ہوگی. اس پہ بھی ہو سکتا ہے کہ کتنے ٹائم کے لیے, کیا ویکینڈ پہ شوہر کے پاس بچے رہ سکتے ہیں یا 2 گھنٹے 4 گھنٹے روزانہ یا 10 منٹ روزانہ, وٹ ایور. ان ٹرمز پہ بھی, سیپریشن کی ٹرمز پر بھی, ٹرمز پہ, سیپریشن پہ نہیں, واضح رہے سیپریشن پہ نہیں, سیپریشن کی ٹرمز پہ آربیٹریشن ہو سکتی ہے. There are certain compliments and sign of dignity جو کہ گورنمنٹ ریاست عطا کرتی ہے, جو کہ اسٹیٹ ادا کرتی ہے انڈیویجولس کو, کسی بھی انڈیویجولس کو اس کے غیر معمولی کام کرنے کی وجہ سے. مثلاً
پاکستان کے حوالے سے خاص طور پہ اگر کوئی شخص، کوئی انڈیویجول، اس میں فورسز کا ہی ہونا ضروری ہے، کوئی انڈیویجول کسی خود کش یا کسی دھماکے کو بیفور ٹائم روک لیتا ہے جس کی وجہ سے جانی یا مالی نقصان نہیں ہو پاتا، کوئی شخص بہت اچھی لٹریری بک لکھ لیتا ہے، جیسے لوننگ کا، دیکھیں بنگلہ دیش میں کیا تھا ایک صاحب نے، امتیاز نام تھا، مجھے ان کا صحیح نام یاد نہیں آ رہا، لیکن میرا خیال ہے امتیاز صاحب تھے، جنہوں نے لوننگ کا ایک نیا پروسیس اسٹارٹ کر دیا تھا، لوگوں کو آسانی سے لون ملتے تھے۔ بیسیکلی انہوں نے کہا تھا اپنے بینک کے افسران کو کہ آپ فیلڈ میں جائیں، لوگوں میں خود جائیں اور ان کو لوننگ دیں، اور آسان شرائط پہ انہوں نے لونز اپروو کروائے تھے۔ جو ایسے لوگوں کو ریاست جو ہے وہ ریکگنائز کرتی ہے۔ پاکستان میں بھی ایک بہت بڑی تعداد میں ایسے لوگ ہیں، عبدالستار ایدھی صاحب ہو گئے، انصار برنی صاحب، اور دیر از اے ہیوج لسٹ ایسے لوگوں کی، ہر ایک کا الگ الگ نام لیں گے تو پھر تو ہمارا لیکچر کا ٹائم ختم ہو جائے گا، جنہوں نے انسانیت کے لیے اور فلاح کے لیے بے تحاشا کام کیے ہیں، اپنی اپنی فیلڈ میں کام کیے ہیں۔ جیسے بعض جو آرٹسٹ ہیں، ڈراموں میں کام کرنے والے، پینٹنگ کرنے والے وغیرہ، اٹس اے ہیوج لسٹ، جن کی وجہ سے ریاست کا کھلاڑی، جن کی وجہ سے ریاست کا نام روشن ہوتا ہے۔ تو ایسے افراد کو ریاست یعنی اسٹیٹ جو ہے وہ ریکگنائز کرتی ہے، اور ایسے افراد کو ایک سائن آف کمپلیمنٹ اینڈ ڈگنیٹی وہ گرانٹ کیا جاتا ہے۔ جیسے اگر ہم بات کر رہے ہوں یو کے کی اور برٹش، جب برٹش رول کی، جب وہ انڈو پاک میں تھا، تو یہاں پر بھی لوگوں کو سر کا جو خطاب ہے وہ عطا کیا جاتا ہے۔ پاکستان میں بھی آج کل ستارہ امتیاز، ستارہ جرت، نشان حیدر وغیرہ وغیرہ، اٹس اے ہیوج لسٹ، جو لوگوں کو ان کے غیر معمولی کاموں کے حساب سے عطا کی جاتی ہے۔ If there is a dispute, if there is some issue, that is not necessary the matter is only with the dispute. If there is some issue, this issue can be resolved. If there is some issue regarding the signs of complement and dignity, this issue may be referred for arbitration. Judgment ایک خاص طریقہ ہوتا ہے۔ جب عدالت کوئی آرڈر دیتی ہے تو آرڈر دینے کے بعد وہ عدالت نے آ کے کورٹ میں فیصلہ سنا دیا کہ جی یہ فیصلہ ہے ہمارا۔ اس فیصلے کو دونوں طرف کی پارٹیز، جس کے حق میں ہوا ہے اس کو بھی تو کوئی ریکارڈ چاہیے نا، کوئی ڈاکومنٹ چاہیے۔ تو جس کے حق میں فیصلہ ہوا ہے، جس کی مخالفت میں فیصلہ ہوا ہے، ہو سکتا ہے یہ کہتا ہو کہ جی میں اگلی عدالت میں اپیل کروں گا، یا ایون دین اگر یہ کہتا ہو کہ جی مجھے بھی یہ فیصلہ منظور ہے لیکن مجھے، تو اس کو بھی کوئی ڈاکومنٹڈ ریکارڈ چاہیے۔ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اسی عدالت میں ایک فارم ہوتا ہے، اس فارم کو فل کرتے ہیں اور کہتے ہیں، دونوں پارٹیز الگ الگ کہہ سکتی ہیں کہ مجھے اس ججمنٹ کی کاپی چاہیے۔ تو عدالت اس کو، یعنی جج صاحب جو ہیں وہ اس کو کی ویٹنگ کرتے ہیں اور الاؤ کرتے ہیں۔ جب وہ الاؤ ہوتا ہے تو پھر ایسی کاپی مل جاتی ہے اس انڈیویجول کو، اس کے اوپر عدالت کی سٹیمپ لگی ہوئی ہوتی ہے، پتہ ہوتا ہے کون کون سے کہاں تک کے پیجز کی یہ کیا ریکارڈ ہے، جو کہ ججمنٹ ہے، جو کہ کسی انڈیویجول کے حوالے کیا گیا ہے۔ اب اس میں کچھ ٹائم لگتا ہے، 2 سے 3 دن، بعض دفعہ ہفتہ بھی لگ جاتا ہے ججمنٹ کو obtain کرنے میں۔ بعض حالات میں اگر کسی شخص نے
اس ججمنٹ کے اگینسٹ اپیل کرنی ہے تو اس کے پاس ٹائم پیریڈ مختلف ہوتے ہیں. 3 مہینے بھی ہوتا ہے بعض ججمنٹ کے اگینسٹ اپیل کرنے کا. 1 مہینے کا ٹائم ہوتا ہے, بعض کے 3 مہینے کا, بعض کا زیادہ ٹائم بھی ہوتا ہے. بعض دفعہ عدالت ہی لکھ دیتی ہے کہ جی آپ اتنے عرصے میں اس ججمنٹ کے خلاف آپ اپیل کر سکتے ہیں. تو وہ ٹائم نارملی کم ہوتا ہے جس دوران میں اس کی اپیل تیار کرنی ہوتی ہے. تو کیا کرتے کہ یہ غیر قانونی طریقہ کار ہے کہ بعض جو میرے اپنے وکیل ساتھی یا پارٹیز خود سے ایسی ججمنٹ کی فوٹو کاپی پہلے حاصل کر لیتی ہیں غیر قانونی طریقے سے. یعنی جب یہ فائل موجود ہے تو اسی جو عدالتی اہلکار ہوتے ہیں ان سے کہتے ہیں یار ایک کاپی دے دیں, تو اس کی کاپی حاصل کر لیتے ہیں, فوٹو کاپی کروا لیتے ہیں, وچ از انلیگل. تو بہرحال اس سے وہ اپنا ججمنٹ تیار کر لیتے ہیں. اس چیز میں بحث نہیں کر رہا ہے کہ کتنے ٹائم میں اور ججمنٹ ملنے کے بعد ٹائم کاؤنٹ ہونا, پارٹیز کا موجود ہونا, ویسے کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہوتی, کیونکہ جس روز آپ کو کاپی ججمنٹ کی ملتی ہے, اسٹیمپ لگی ہوئی ملتی ہے, اس روز سے آپ کا 1 مہینہ یا 3 مہینے یا 6 مہینے یا 10 دن کاؤنٹ ہوتے ہیں اپیل کرنے کے لیے. لیکن بعض افراد ایسا سمجھتے ہیں کہ نہیں ہم اس سے پہلے بھی کاپی لے کے آ جائیں گے, سو ایسے لوگ کاپی حاصل کر لیتے ہیں, وچ از انلیگل. however تو یہ جو ججمنٹ ہے یہ کیسے حاصل کی گئی ہے, کیا پراپرلی ان اٹس پراپر پروسیجر حاصل کی گئی ہے یا انلیگل طریقے سے حاصل کی گئی ہے, اس بارے میں آربیٹریشن کے لیے ریفر کیا جا سکتا ہے. whether the judgment is obtained properly or not, this matter may be referred for arbitration. دیکھیے ٹائم بارڈ کسے کہتے ہیں. ٹائم بارڈ ہوتا ہے جب کوئی پابندی لگ جائے گی. جی آپ نے دیکھیں نا, اگر ایک شخص ہے, عدالت اسے نوکری پہ بحال کر دیتی ہے کہ جس شخص کو نوکری پہ بحال کر دیا جائے, اور مسٹر اے کو بحال کر دیا نوکری پہ. مسٹر اے نے اس کی کاپی لے لی اور اس کے بعد وہ ملک سے باہر چلا گیا, کوئی اور کام کرنا شروع کر دیا وغیرہ وغیرہ, اور ایٹ دا ایج آف 59 years 11 months and 29 days جو اس کی ایج ہے, یہ واپس آتا ہے, کہتا ہے جی مجھے آپ جوائننگ کرا دیں, اب میں آ گیا ہوں نوکری پہ, مجھے واپس کریں. 1 دن کام کرے گا, 2 دن کام کرے گا اور کہے گا میری ریٹائرمنٹ اور مجھے بیک بینیفٹ سارے کے سارے دیے جائیں کہ میں یہاں پہ آ گیا ہوں, نوکری پہ آیا ہوں. سو یہ جو ہے یہ ایک ایسا ظاہر نہیں ہونا چاہیے ہے, کوئی ایک لمٹ ہونی چاہیے ہے کہ کس دنوں پہ کتنے دنوں تک کا انتظار کیا جائے یا کتنے دنوں کا انتظار نہ کیا جائے. تو یہ جو ہے ٹائم بارڈ ہوتا ہے ہر چیز پہ. ٹائم بارڈ کا میں آپ کو ایک اور بتاتا ہوں کہ اگر کسی شخص نے کسی دوسرے شخص کو ایک چیک دیا تو یہ چیک حاصل کرنے کے بعد ان کے پاس ٹائم لمٹ ہے کہ ود ان 6 months یہ اس چیک کو انکیشمنٹ کے لیے اپنے بینک میں یا کہیں پر بھی جمع کرائیں. ان کے پاس ٹائم لمٹ ہے 6 months کی, اور اگر یہ چیک باؤنس ہو جاتا ہے تو دوسرے انڈیویجول کے خلاف کیس کرنے کے لیے ان کے پاس جس تاریخ سے چیک باؤنس ہوگا 1 سال کا ٹائم ہے. اگر یہ 6 مہینے تک چیک جمع نہیں کراتے, 7-8 مہینے پہ یا ایون 6 مہینہ 1 دن پہ جاتے ہیں, تو ان کا کلیم ٹائم بارڈ کلیم ہے. اب یہ کلیم نہیں کر سکتے, اور اگر انہوں نے FIR کٹوانی ہے, پولیس کے پاس جانا ہے کہ جی مجھے مسٹر بی نے جو چیک دیا تھا وہ باؤنس ہو گیا, تو پھر ان کے پاس ٹائم لمٹ ہے 1 سال. 1 سال کے بعد یہ نہیں جا سکتے, ٹائم بارڈ ہو گیا, ان کا کلیم ٹائم بارڈ ہو گیا. تو بہت سے معاملات ایسے ہیں جو کہ
جن کے اوپر اسٹیچوری لمیٹیشن پیریڈ امپوز ہوا ہے, اور اسٹیچوری لمیٹیشن پیریڈ پہ آپ یو کین ناٹ گو بیونڈ دیٹ لمیٹیشن پیریڈ. ہاں ایسے معاملات پہ ون کین گو فار دی آربیٹریشن کہ لیٹس ہیو دی آربیٹریشن, ہم اس معاملے کو ریزالو کرتے ہیں تھرو آربیٹریشن, دیٹ از پاسبل. سو آربیٹریشن کے لیے کوئی ٹائم لمٹ نہیں ہے کہ جی ہم کب کریں اور کب نہ کریں, لیکن اس معاملے پہ آربیٹریشن پاسبل ہے اگر ٹائم بارڈ کلیم ہو. ایسے معاملات پہ ٹائم بارڈ کلیم پہ آپ لیگل پروسیس اسٹارٹ نہیں کر سکتے. یو کین گو فار دی آربیٹریشن, دو دس may be referred for time barred claim, may be referred for arbitration. دیکھیے اگر ایک شخص نے جو ہوتا ہے نا یار, چوک پہ اشارے لگے ہوتے ہیں, اگر ایک شخص نے چوک کا اشارہ کراس کیا اور آگے گیا اور ایکسیڈنٹ کر دیا, تو اس میں دو چیزیں کاؤنٹ ہیں. نمبر 1, کوشچن آف فیکٹ, کیا ریڈ لائٹ توڑی ہے, توڑی مطلب ریڈ لائٹ کا حکم نہیں مانا اور آگے نکل گیا. عام طور پر اس کو ریڈ لائٹ توڑنے کا ہی کہا جاتا ہے. کیا اس شخص نے ریڈ لائٹ لائن پہ چوک کراس کرنے کی کوشش کی ہے, چوک کراس کیا یا نہیں. سوال کیا جو لائٹ تھی وہ ریڈ تھی یا گرین تھی. تو یہ کوشچن آف فیکٹ ہے کہ اصل میں کیا تھا. کیا یہ شخص فون پہ بات کر رہا تھا رائٹ اشارہ کراس کرتے ہوئے, تو یہ کوشچن آف فیکٹ ہے, بات کر رہا تھا یا نہیں کر رہا تھا. دیر از نتھنگ رانگ آپ فون کر رہے ہوں, لیکن اٹ از انلیگل کہ آپ گاڑی چلاتے ہوئے فون کر رہے ہوں. یو ہیو ٹو پارک یور وہیکل اینڈ دین یو کین ٹاک. تو آپ درمیان میں تو فون پہ بات کرنا غیر قانونی نہیں ہے. فیکٹ کیا ہے, کیا گاڑی چلاتے ہوئے بات کر رہے تھے یا گاڑی روک کے بات کر رہے تھے. دین کوشچن آف لا, اگر ایک شخص نے ریڈ لائٹ پہ کراس کیا ہے اپنے اشارے کو, دیٹ از کوشچن آف فیکٹ. کوشچن آف لا کیا ایسے شخص کے پاس لائسنس ہے, ڈرائیونگ لائسنس موجود ہے یا نہیں. ڈرائیونگ لائسنس ہونا, دیٹ از کوشچن آف لا. سو what may be referred کہ کوئی if there is a matter situated to question of law and question of fact, this matter may be referred for arbitration. انسالوینٹ وہ شخص ہوتا ہے جو بینکرپٹ ہو گیا اور دیوالیہ ہو گیا ہو, جس کے پاس اب پیسے موجود نہ ہوں کہ وہ اپنی ادائیگی کر سکے, جو اپنے قرض خواہوں کو قرض جس سے اس نے لیا ہوا ہے ان کو پیسے نہ دے سکتا ہو, اسے انسالوینٹ کہتے ہیں. انسالوینٹ کوئی شخص خود نہیں ہو سکتا, بلکہ عدالت ڈکلیئر کرتی ہے کہ فلاں شخص جو ہے وہ اب انسالوینٹ ہے. ایسے شخص کی جائیداد, یعنی اب جو اس کی جائیداد تھی, اس کی جائیداد کو بیچ کے اس کے مختلف قرض خواہوں میں اس کی جائیداد بیچی جائے, اس کی جائیداد تقسیم کی جائے. اس مقصد کے لیے عدالت ایک تیسرے آدمی کی انٹرونشن کرتی ہے اور وہ کہلاتا ہے ریسیور. اب ہم دوبارہ شروع کرتے ہیں. ریسیور انسالوینٹ کی پراپرٹی کو انسالوینٹ کے قرض داروں میں تقسیم کرتا ہے. اب if there is a dispute between the receiver duly appointed by the court, if there is a dispute between the receiver and insolvent duly declared by the court کہ یہ شخص اب انسالوینٹ ہے اور یہ شخص ریسیور ہے, اگر ان دونوں کے درمیان کوئی کنفلکٹ آ جائے, کوئی ڈسپیوٹ آ جائے, کوئی چیز جو کوئی ایمبیگوٹی آ جائے, کوئی چیز نہ سمجھ آ رہی ہو, دین دس میٹر میں بی ریفرڈ فار آربیٹریشن.
کہ there is a dispute between the insolvent and the receiver. اور یہ کافی سارے ایسے ڈسپیوٹس ہوتے ہیں ریسیور اور انسالوینٹ میں. ریسیور کہتا ہے جی میری گاڑی آپ بیچنے لگی ہے, گاڑی کی قیمت ہے 20 لاکھ روپے, رسید بھی لے کے آ رہا تھا جی میں نے 20 لاکھ کی گاڑی خریدی تھی. تو ریسیور کہتا ہے کہ جی اب یہ گاڑی کی قیمت 20 لاکھ نہیں ہے کیونکہ اتنا عرصہ گزر گیا, آپ نے 10 سال پہلے خریدی تھی 20 کی, اب اس کی قیمت جو ہے وہ 5 لاکھ روپے ہے. تو مطلب یہ ایسے بہت سارے ڈسپیوٹس ہوتے ہیں ریسیور کے اور انسالوینٹ کے درمیان میں. یہاں تک ہم پڑھ رہے تھے وٹ مے بی ریفرڈ. اب ہم ایک اگلا اسٹیپ دیکھ رہے ہیں کہ وٹ مے ناٹ بی ریفرڈ فار آربیٹریشن. جو میں آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ مینٹیننس سے متعلق اور ٹرمز آف جو مینٹیننس کون دے گا, کتنی دے گا, اور جو ڈسٹریبیوشن آف پراپرٹیز ہیں جو کہ شادی کے دوران میں لوگوں نے بنائی ہوں, ایسے معاملات پہ تو آربیٹریشن ہو سکتی ہے. لیکن ڈائیورس پہ آربیٹریشن نہیں ہو سکتی. اسی طرح کنجوگل رائٹس پہ آربیٹریشن نہیں ہو سکتی. کنجوگل رائٹس کو عام عوامی زبان میں بازو دعویٰ کہتے ہیں. ایک شخص کلیم کرتا ہے کہ جناب میری بیوی مجھ سے ناراض ہو کے چلی گئی ہے, اس کو میرے ساتھ لا کے بسایا جائے. یہ ان کا کنجوگل رائٹس ہے کہ اب میرے ساتھ میری بیوی کو بسایا جائے. تو ڈائیورس اور کنجوگل رائٹس سے متعلق جو میٹرز ہیں they cannot be referred for arbitration. پاکستان میں جو یہ میٹرز کو ڈیل کرنے کا قانون ہے اس کا نام ہے مسلم فیملی آرڈیننس, مسلم فیملی لاز 1961. اب اس قانون کا نام جو ہے مسلم فیملی آرڈیننس 1961 ہے, جس کے تحت کچھ لاز بنائے گئے ہیں جو کہ مسلم فیملی لاز کہلاتے ہیں. یہ بہت انٹرسٹنگ ایسپیکٹ ہے مسلم فیملی آرڈیننس کے حوالے سے, اور ضرور آپ کے ساتھ بھی آئی بلیو پہلے شیئر ہو چکا ہے, لیکن پھر آپ کو میں شیئر کر لیتا ہوں. اصل میں پڑھاتا اتنی مختلف جگہوں پہ ہوں کہ اور بوڑھا آدمی ہوں تو بھول جاتا ہوں بھائی کس کو کہاں کیا پڑھایا اور کس کو کیا نہیں پڑھایا. تو اس میں آپ نے دیکھا نہیں ہے بابوں کے پاس بیٹھتے ہیں تو بابے ایک بات کو 14 دفعہ کر رہے ہوتے ہیں. تو اگر میں آپ کو بتا چکا ہوں یار تھوڑا سا حوصلہ کرنے دوبارہ سن لیں, اور اگر نہیں بتایا تو پہلی دفعہ سن لیجئے گا. خیر ہے, کوئی بات نہیں ہے, تھوڑی سی گنجائش دینی چاہیے بابوں کو. بابا جی کچھ کہہ رہے ہیں, خیر ہے سن لو, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایک صاحب تھے جن کا نام تھا قدرت اللہ شہاب, رائٹر بھی تھے, اور وہ مختلف لیولز پہ گورنمنٹ آف پاکستان میں کام کرتے رہے ہیں. جب وہ ڈی سی تھے, اس وقت میں ڈپٹی کمشنرز ہوتے تھے, جب وہ ڈی سی تھے تو کسی ایک علاقے میں ان کی ڈیوٹی لگی. اس وقت میں ڈی سی اوز کو کچھ نہ کچھ عدالتی اختیارات بھی حاصل تھے, تو وہ اپنے عدالتی اختیار کے تحت کورٹ بھی لگاتے. جب وہ ان کے پاس ایک اپلیکیشن آئی بطور ڈی سی او, ایک زمیندار نے دی تھی, اور اس نے کہا کہ جی میری بیوی, ایک زمیندار نے اپلیکیشن دی کہ میری بیوی جو ہے اس کو میرے ساتھ لا کے بسایا جائے, میری بیوی مجھ سے ناراض ہو کے چلی گئی ہے. عام طور پہ ایسے میٹرز کو اور طریقے سے دیکھا جاتا تھا, اس زمانے میں کسی اور طریقے سے دیکھا جاتا تھا جو لوگوں کی عزت ناموس وغیرہ کی خاطر کہ عورتوں کا, وہی میں نے کہا تھا نا, عورتیں تو سیکنڈ گریڈ سٹیزنز ہوتی ہیں. سیکنڈ گریڈ سٹیزن ایک الگ بات ہوتی ہے, سیکنڈ گریڈ مخلوق ہوتی ہیں. قائم رہیے گا, میں بھی قائم ہوں, آپ بھی قائم رہیے گا, عورتوں کو عزت نہیں دینی چاہیے. صحیح کہہ رہا ہوں نا میں,
چلو ماں کو کسی حد تک دے دیتے ہیں, بہن کو نہیں, بیوی کو نہیں. یہ الگ بات ہے کہ بیوی جو ہے وہ آپ کے بچوں کی ماں بنے گی. آپ کی بہن جو ہے جب when one gets old تو پتہ لگتا ہے کہ بہن کتنی سپورٹیو ہے. بہن آپ کے باپ کو سنبھالتی ہے جب آپ ملک سے باہر کہیں کام کرنے کے لیے جاتے ہیں. بیوی آپ کے باپ کو سنبھالتی ہے جب آپ ملک سے باہر یا کسی دوسرے شہر میں کام کرنے کے لیے جاتے ہیں. آپ کی ماں کو سنبھالتی ہے. تو وہ خیر یہ ایک الگ ایشو ہے. ہاں ایور اس زمانے میں یہی ہوتا تھا کہ ایسے موقع پہ کہ اگر کوئی لڑکی کو بیوی کو ساتھ بسانا ہے تو بیوی کو سننے کی بھی کیا ضرورت ہے, بس اس سے کہو چل کے بس جائے, اب شوہر کے ساتھ رہے. لیکن شہاب صاحب نے کہا کہ قدرت اللہ شہاب نے کہا کہ نہیں جی میں چاہوں گا کہ اس لڑکی کو بھی کی بھی ہیئرنگ کروں, سن لوں اس کو مسئلہ کیا ہے, کیوں چلی گئی ہے. لڑکی کو بلایا جاتا ہے, کہتے ہیں ہاں بیوی کیوں چلی گئی ہو تم, کیوں نہیں بستی اپنے شوہر کے ساتھ. وہ کہتی ہے جی میرا کون سا شوہر, میری تو شادی نہیں ہوئی, میں تو کنواری ہوں ابھی, تو اس آدمی سے میری کبھی شادی ہوئی نہیں ہے, میری کسی سے شادی نہیں ہوئی ہے, تو میں اس کے ساتھ کیسے بس جاؤں. جب وہ انٹروگیٹ کرتے ہیں معاملے کو تو پتہ لگتا ہے جو زمیندار تھا وہ ایک, یہ لڑکی بہت خوبصورت تھی, یہ زمیندار چاہتا تھا اس کے ساتھ بسے, لڑکی انکار تھی شادی سے, تو اس نے اس کا آسان طریقہ نکلا کہ میری بیوی ہے, آلریڈی میری بیوی ہے, میرے پاس آ کے بسے اور رہیں. اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ایسا یہ شخص کیوں کلیم کر سکتا تھا, کیونکہ شادیوں کا خاص طور پہ اور ڈائیورس کا بھی کوئی رجسٹریشن نہیں تھی, کوئی ریکارڈ کیپنگ نہیں تھی, کسی بھی حوالے سے ریکارڈ کیپنگ نہیں تھی. تو اس ریکارڈ کیپنگ کے لیے اس انڈیویجول کے لیے ایک سمری تیار کی, کام کیا, اور اس وقت کے حکمرانوں کو پیش کیا کہ جی اس کے بارے میں قانون سازی کی جائے, اور لہٰذا قانون سازی کی گئی اور ایک قانون وجود میں آیا جو کہ ہے مسلم فیملی آرڈیننس 1961, جس کے تحت شادیوں اور ڈائیورسز کی رجسٹریشن کرانا اب لازمی قرار پایا ہے. لہٰذا اسی وجہ سے اس پہ آربیٹریشن نہیں ہو سکتی ہے, ڈائیورس پہ آربیٹریشن نہیں ہو سکتی, کنجوگل رائٹس پہ آربیٹریشن نہیں ہو سکتی. دس میٹر ہیز ٹو بی ٹیکن ان دا کورٹ. Now according to this Muslim family laws. مزید کیا نہیں ہو سکتا جی, if there is some illegal transaction. دیکھیے اگر آپ نے 50,000 سے زیادہ کی کوئی پیمنٹ کرنی ہے, then this payment has to be made through banks. پاکستان کے حالات کچھ اب ایسے ہیں کہ جو دہشت گرد ہیں ان کو فنڈنگ تو ہوتی ہے, اس فنڈنگ کو روکنے کے لیے ظاہر ہے اس کو روکنا بھی چاہیے, اس کو روکنے کے لیے اور ویسے بھی جو ٹیکسیشن ہے اس کو اسٹریم لائن سیکولرائز کرنے کے لیے, ریگولرائز کرنے کے لیے ایک کوئی پروسیجر آپٹ کرنا چاہیے ہے. تو قانون یہ ہے کہ 50,000 سے زیادہ کی آپ نے پیمنٹ کرنی ہو, 49,999 is different. When it start with 50,000, so 50,000 دی پیمنٹ جو ہے وہ آپ نے کرنی ہے تھرو بینکنگ سسٹم. اس کو اب ہم پڑھتے ہیں, یہ کیا بات کر رہا ہے کہ ڈسپیوٹ ارائزنگ آؤٹ آف انلیگل ٹرانزیکشن, کوئی پیمنٹ کر رہے ہیں جو کہ انلیگل ٹرانزیکشن ہے, کسی بھی وجہ سے بینکنگ سیکٹر میں نہیں لے کے آئے, یا کسی ایسے کانٹریکٹ کے حوالے سے پیمنٹ ہو رہی ہے جو کہ انلیگل کانٹریکٹ تھا, یا دیگر وجوہات اگر کوئی ہیں, اور اگر کوئی if there is a transaction which is illegal, then this matter may not be referred for this
matter cannot refer for arbitration. This matter has to be resolved through courts. Legal system पे लेके आएंगे. इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स हम लोगों ने भी पढ़ा था कि इंसॉल्वेंट और रिसीवर के दरमियान में उस वक्त यूं हमने कहा था कि इंसॉल्वेंट और रिसीवर के दौरान में कोई डिस्प्यूट हो तो इंसॉल्वेंट मैंने आपको उस वक्त भी बताया था कि इंसॉल्वेंट हैज टू डिक्लेयर समवन एनीवन टू डिक्लेयर समवन दैट ही इज इंसॉल्वेंट. This is not a matter of the arbitration. इस बारे में arbitration नहीं हो सकती. एक शख्स खुद को किसी भी शख्स को arbitration खुद नहीं बन सकता है. arbitration नहीं कह सकती कि फलां शख्स जो है वो insolvent हो गया या insolvent नहीं हुआ. This matter has to be resolved या जो इसको डिक्लेयर करना है, रिजॉल्व तो नहीं करते, डिक्लेयर करना है किसी शख्स को इंसॉल्वेंट, ये कोर्ट्स का काम है. आर्बिट्रेशन का आर्बिट्रेटर का काम नहीं है. आर्बिट्रेटर नहीं कर सकता किसी शख्स को कि जी आप इंसॉल्वेंट हो गए जी आज से. इफ देयर इज अ डिस्प्यूट, पब्लिक चैरिटीज या चैरिटेबल ट्रस्ट क्या होते हैं? If there is some issue regarding public charities, like एक आदमी क्लेम करता है कि जी मैं अब्दुल सत्तार ईदी को चैरिटीज देता रहा हूँ, ईदी साहब सही काम नहीं करते तो अब उनका ट्रस्ट मेरे हवाले कर दिया जाए. इस बारे में आर्बिट्रेशन नहीं हो सकती है. अगर आप ऐसा समझते हैं कि यू हैव सम इशू रिगार्डिंग पब्लिक चैरिटीज या चैरिटेबल ट्रस्ट, देन यू आर नीड टू गो टू द कोर्ट एंड प्रूव योर क्लेम ओवर देयर. आर्बिट्रेशन पे नहीं कर सकते. लियंसी प्रोसीडिंग्स क्या होती हैं? लियंसी एक स्टेट ऑफ माइंड है जिसमें ज़हनी तौर पे जो इंसान है वो एक आम फहम का इंसान नहीं बन पाता. दिमाग कमज़ोर रह जाता है. आपने शायद अपने ज़िंदगी में ऐसे लोग देखे हों जो कि जिस्मानी तौर पे बड़े हो गए हैं, से 20-25 साल का आदमी होगा, लेकिन उसका जहन जो है वो 5-6 साल का होगा, यानी जहन की ग्रोथ जिस्म के साथ साथ नहीं होती. ऐसे कुछ लोग होते हैं जिसकी मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं. ये एक बीमारी है. ऐसी बीमारी की मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं, जिसमें से एक वजह जो है वो फैमिली मैरिजेस हैं. जब एक ही ख़ानदान में शादियां करते रहते हैं तो उसमें एक ऐसी सूरत पैदा हो सकती है कि जो इंडिविजुअल है वो दिमागी तौर पे तंदुरुस्त ना हो. और भी बहुत सारी वजूहत हैं, लेकिन आप लोगों को मैं इंडिकेट करना चाहता था इस मामले में कि इस मौके पे इस मामले पे इंडिकेट करना चाहता था कि देयर आर सर्टेन इश्यूज रिगार्डिंग टू आवर चिल्ड्रंस हेल्थ. There are certain issues regarding our children's health. आपके बच्चे, तो मेरी शादी नहीं हुई जी, तभी मैं आपको बता रहा हूँ कि आपकी बच्चों की सेहत से मुताल्लिक कुछ इश्यूज हो सकते हैं. वो आपको एड्रेस समझने चाहिए हैं, अभी समझने चाहिए, बिफोर गेटिंग इनटू द मैरिज. आपको वो समझने चाहिए हैं. यू कैन टॉक टू योर फैमिली फिजिशियन, योर फैमिली डॉक्टर, और अब तो नेट पर भी बहुत कुछ अवेलेबल है, वहां से देखिए, आपको पता लगेंगे. ये बड़ा सीरियस इशू है. देखिए एक बड़ा आसान सा मामला, बहुत सारे, चलिए मैं आपको एक और तरीके से बताता हूं.
if there is a child who is not mentally healthy, تو اس گھرانے کا, اس گھر کو اس سفر کون کرے گا؟ وہی گھرانہ سفر کرے گا, وہی باپ, وہی ماں, اور ان کے اور بھی بچے ہوں تو وہ لوگ سفر کریں گے فار ریسٹ آف دیئر لائفز. جس طرح پولیو ہے, مطلب ایک ایسی بیماری ہے کہ اس کو وہ پورا گھرانہ ساری عمر سفر کرے گا اگر کسی بھی بچے کو کوئی ایسی بیماری ہو جائے تو. اگر ہم ایسی کچھ بیماریاں ایک بھی بیماری کو اوائڈ کر سکیں, کچھ کو تو چھوڑیں, اگر ہم ایسی ایک بھی بیماری کو اوائڈ کر سکیں تو کیا اس سلسلے میں ہمیں کوشش کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ میرے حساب سے کرنی چاہیے ہے. اور اٹس اے ویری سیریس ڈبیٹ, ایکسٹریملی سیریس ڈبیٹ, اتنی ہی سیریس ڈبیٹ ہے کہ اس کو ہم ایون میڈیا میں بھی نہیں لے کے جا سکتے, بیکاز اٹس یور پرسنل میٹر. تو یہ پرسنل میٹر کو پہ آپ کو کسی عطائی ڈاکٹر سے نہیں بلکہ جو پراپر ڈاکٹر حضرات ہیں ان سے 5 سے 10 منٹ کی آپ کو ایک ٹوٹل 5 سے 10 منٹ, بہت زیادہ ٹائم نہیں آپ کو کہہ رہا ہوں, 5 سے 10 منٹ کی آپ کو ان سے بریفنگ لینی چاہیے ہے. کوئی پسند آ جائے دیٹ از اندر ایشو, لیکن کیا آپ کسی کو پسند کرنے پہ اپنی ریسٹ آف یور لائف آر یو گوئنگ ٹو سفر ود دس اور ناٹ؟ یو ہیو ٹو تھنک اباؤٹ اٹ. بہرحال ہم واپس اپنے معاملے پہ آتے ہیں. کوئی شخص لیونیٹک ہے یا نہیں ہے؟ کوئی لیونسی پروسیڈنگز چل رہی ہیں, کیا کسی کو دیکھا جا سکتا ہے کہ اس کا دماغ درست ہے یا نہیں؟ اس کے لیے کوئی پیرامیٹرز نہیں ہوتے. مثال کے طور پہ میری یہی بات ہے کہ خواتین کو عزت دینی چاہیے ہے, خواتین کو احترام دینا چاہیے ہے, ان کو انسان سمجھنا چاہیے ہے. یہ باتیں سوشل سیٹ اپ میں بعض لوگوں کے نزدیک فٹ نہیں آئیں گی, تو کہیں گے جی یہ تو خود لیونیٹک ہے, اس کا تو خود دماغ درست نہیں, عجیب باتیں کر رہا ہے یہ. یا پالیٹکس پہ, ایون ریلیجن پہ بعض لوگ بہت ایکسٹریم پہ کی سوچ ہوتی ہے ان کی. تو ایسے معاملات پہ کو کیسے ڈٹرمن کیا جائے گا کہ کیا اس شخص کا جو یہ باتیں کرتا ہے اس کا دماغ درست نہیں ہے یا مطلب کیا کوئی پیرامیٹرز ہیں جس سے یہ فائنڈ آؤٹ کیا جا سکے کہ یہ شخص جو باتیں کرتا ہے کہ ہم پالیٹکس کی بات کرتے ہیں کہ فلاں پارٹی کا جو لیڈر ہے وہ اتنا محترم, وہ تو چاند پہ اس کی شکل نظر آتی ہے, نوٹوں پہ اس کی تصویر چھاپنی چاہیے وغیرہ وغیرہ. تو کیا یہ لیونیٹک ہے یا یہ صحیح دماغ کا آدمی ہے؟ تو ایسے میٹر کو دس میٹر کین ناٹ بی ریفرڈ فار آربیٹریشن. This matter has to be find out through the courts. عدالت ایک میڈیکل بورڈ بنائے گی جس میں مختلف ڈاکٹرز, سائیکالوجسٹ وغیرہ شامل ہوں گے. وہ ڈٹرمن کریں گے کہ کوئی شخص لیونیٹک ہے یا نہیں ہے. اوکے, ایک چیز ہوتی ہے جناب گارڈین اینڈ وارڈ ایکٹ ہے 1890 کا. جب کوئی شخص, دیکھیں بعض حالات میں حالات مختلف ہو سکتے ہیں. باپ کا انتقال ہو گیا, ماں کا انتقال ہو گیا, دونوں کا انتقال ہو گیا, ملک سے باہر چلا گیا باپ, یا ماں ملک سے باہر چلی گئی, یا لیونیٹک ہے, یا دیگر کوئی بھی اور وجہ. تو اس صورت میں جو بچے ہیں
قانون ایسا سمجھتا ہے کہ یہ بچوں کو تھوڑا سا اور ٹائم چاہیے ہے سمجھدار ہونے کے لیے. عام طور پہ سمجھدار کب ہو جاتے ہیں؟ جب کوئی شخص جو ہے وہ 18 ایئرس کا ہو جائے, تبھی وہ ووٹ بھی دے سکتا ہے, تبھی اس کا ID کارڈ بھی بن سکتا ہے, تبھی وہ کانٹریکٹ بھی کر سکتا ہے. لیکن اگر کوئی انڈیویجول, واضح سمجھیے گا, اگر کوئی انڈیویجول انڈر دی گارڈین اینڈ وارڈ ایکٹ 1890 ہو, اگر کوئی شخص, تو اس کی ایج آف میجورٹی, دین ہی کین گیٹ انٹو دی کانٹریکٹ, تب وہ اپنے فیصلے خود کر سکتا ہے. اس کی عمر ہوتی ہے 21 سال, پھر اس کی عمر 18 سال نہیں ہوتی ہے, اس کی عمر 21 سال ہو جاتی ہے. اگر تو اس کا طریقہ یہ ہے, ون ہیز ٹو گو ٹو دی کورٹ اور کہے کہ جی یہ بچے ہیں, ان بچوں کا میں نے گارڈین بننا ہے. عدالت کا اپنا ایک پروسیس ہے, اور اس پروسیس کے تحت کسی شخص کو گارڈین مقرر کر دیا جاتا ہے وارڈ کا. وارڈ بچے, گارڈین جو بڑا جو گارڈین بنے گا, جو ولی اسے کہتے ہیں بنے گا بچوں کا, وہ گارڈین اینڈ وارڈ ایکٹ کے تحت عدالت دیکھتی ہے کہ بچوں کا, عدالت صرف ایک بات پہ غور کرتی ہے, بچوں کا انٹرسٹ کس میں ہے. بچے کیا اپنے چاچے کے ساتھ, اپنی ماں کے ساتھ, یا باپ کے ساتھ, اپنے چاچے کے ساتھ, اپنے ماموں کے ساتھ, اپنے محلے والے کے ساتھ, کس کے ساتھ بچے جو ہیں وہ بچوں کی بہتری کو مد نظر رکھتے ہوئے عدالت اپوائنٹ کرتی ہے ایک گارڈین کو. اس میں نہ صرف بچوں کی جسمانی بلکہ بچوں کی جو جائیداد ہے وہ بھی اس ہی گارڈین کے حوالے کی جاتی ہے کہ جی آپ ایک امانت دار ہیں, جب یہ بچے بڑے ہوں گے تو آپ نے ان کی جائیداد ان کے حوالے کرنی. اب فرض کریں کہ اس میں زمینیں ہیں جہاں فصلیں, یا باغ ہیں جہاں پہ پھل ہوتے ہیں لگائے, باغ ہیں جو پھلوں کے باغات ہیں, اس میں سے انکم تو حاصل ہونی ہے. اس انکم کو اب کیا کیا جائے گا, کتنا پورشن ہے جو دوبارہ ری انویسٹ کیا جائے گا اگلی فصل کے لیے, اور کتنا یا مزید درخت لگانے کے لیے, اور باقی سارے پیسوں کا کیا کیا جائے گا. گارڈین کی کوئی فیس بھی ہو سکتی ہے, اور یہ فیس جو ہے یہ عدالت ہی بتاتی ہے کہ یہ آپ کی اتنی فیس ہے یہ کام سر انجام دینے کے لیے, فار بیکمنگ دی گارڈین. تو انڈر گارڈین اینڈ وارڈ ایکٹ 1890 دیٹس اے لا. مقصد بتانے کا یہ تھا کہ اپوائنٹمنٹ آف گارڈین کین ناٹ بی میڈ تھرو آربیٹریشن, اٹ مسٹ بی تھرو دی کورٹس, تھرو دا لیگل پروسیجر. پراپر لیگل پروسیجر کو ہی آپٹ کرنا پڑتا ہے گارڈین بننے کے لیے. ٹیسٹیمنی آف ول, ٹیسٹیمنی یہ ہوتی ہے کہ جب کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے تو اس کی ول کے حساب سے, اس کی وصیت کے حساب سے جائیداد کو تقسیم کرنا اس کے بچوں میں, وارثوں میں, اس کے قرض داروں میں جنہوں نے اس کو قرض دیا ہوا ہو, ان لوگوں میں تقسیم کرنا, وہ ٹیسٹیمنی کہلاتا ہے. ول کوئی بھی ایک وکیل کی ضرورت نہیں ہے, یار ہماری نوکری ماری گئی ہے, وکیل کی ضرورت نہیں ہے. کوئی بھی شخص, ایک سمجھدار شخص جو ہے وہ ایک ول لکھ سکتا ہے. اور اب جو ول وہ لکھیں گے صاحب, اس کے لیے دو طریقے ہو سکتے ہیں. وہ بتائیں گے کہ جی مسٹر اے جو ہے وہ بینیفیشریز کو میری فنڈز ٹرانسفر کرے گا, اور وہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ تھرو کورٹ کوئی شخص اس وصیت پہ عمل کرے گا. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ صرف وصیت لکھیں
اور عدالت میں وصیت جائے اور عدالت اپنی مرضی سے کسی شخص کو اپوائنٹ کرے کہ آپ اس کی جائیداد کو تقسیم کریں. اگر آپ اسلامک پوائنٹ آف ویو اس کا دیکھیں تو جو ٹوٹل سورہ نور ہے جس میں یہ بہت تفصیل سے لکھا ہوا ہے کہ یہ تقسیم کیسے ہوگی کسی شخص کی جائیداد, کسی شخص کے فوت ہونے کے بعد اس کی جائیداد کی تقسیم کیسے ہوگی. لڑکیوں کو کتنا حصہ ملے گا, لڑکوں کو کتنا حصہ ملے گا. لڑکیوں کو ملے گا پہلے تو بیوہ کو ملے گا 1/8 اور اس کے بعد 1/8 آف دا پراپرٹی, اینڈ دین لڑکیوں کو 1 اور لڑکوں کو 2 حصے ملیں گے. وٹ ایور از دی اماؤنٹ, اس میں اسی طرح سے ڈسٹریبیوشن ہوگی. اگر آپ نے وصیت اگر کوئی شخص لکھنا چاہے کرے تو اس کی وصیت جو ہے وہ دیٹ کین ناٹ بی مور دین 1/3 آف ہز پراپرٹی. 2/3 آف دا پراپرٹی ہیز ٹو بی ڈیوائڈیڈ اگین تھرو دس جو ہمارے اسلامک لاز ہیں. اور اسلامک لاز جہاں سے نکالے گئے ہیں وہ اس کا ایک بڑا پورشن اس معاملے کا, اس پرٹیکولر معاملے کا, دیٹ از تھرو سورہ نور. اس کے بعد اس پہ مختلف فقہا نے اس پہ ریسرچ کی اور ریسرچ کرنے کے بعد انہوں نے ایک وے آؤٹ بنایا. اس وے آؤٹ کو عدالتوں نے امپلیمنٹ کیا, ایگزیکیوٹ کیا. جو مختلف اسٹیٹ آف مائنڈ کے فقہا نے جن کا تعلق مختلف سیکٹ سے ہے, انہوں نے الگ الگ بعض جگہوں پہ الگ الگ بھی اس کو ڈیفائن کیا ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ فقہ جعفریہ ایک الگ, بعض جگہ پہ الگ مائنڈ سیٹ ہے. اسی طرح مالکیوں کا, اسی طرح حنفیوں کا, ہر ایک کا بعض جگہوں پہ اختلاف ہے. تو جو انڈیویجول ہوگا نا, جو انڈیویجول ہے, اب اس کو دیکھا جائے گا یہ اس کا تعلق کس فرقے سے ہے. کیا یہ جعفریہ ہے, کیا یہ حنفی ہے, یا مالکی ہے, یہ جو بھی ہے, اس کی جائیداد کی تقسیم, اس کی ٹیسٹیمنی جو ہے دیٹ ہیز ٹو بی میڈ تھرو, اس کا تعلق جس بھی سیکٹ سے تھا اس حوالے سے اس کی جائیداد کی تقسیم کی جائے گی. ایگزیکیوشن پروسیڈنگز کیا ہوتی ہیں؟ ایگزیکیوشن پروسیڈنگز یہ ہوتی ہیں کہ جب کوئی عدالت کی کارروائی کے 2 حصے ہوتے ہیں. بعض حالات میں عدالت کی کارروائی کے 2 حصے ہوتے ہیں. پہلا حصہ اس وقت تک ہوتا ہے جہاں پہ ڈکلیئر کیا جاتا ہے. کچھ ایسے معاملات ہیں جس پہ صرف ڈکلیئر کیا جاتا ہے. مثال کے طور پہ اگر یہ کوئی شخص کہتا ہے کہ جی میں مسٹر بی کا وارث ہوں, تو یہ ڈکلیئر کر دیا کہ ہاں جی آپ وارث ہیں, یہ وارث نہیں ہے. ڈکلیریشن کی حد تک, یا اس ندی میں سے کشتی چلانا میرا حق ہے, ڈکلیئر کر دیا ہاں یہ آپ کا حق ہے, آپ چلا سکتے ہیں. دوسرا اس کا اسٹیپ ہوتا ہے جو کہ کہلاتا ہے ایگزیکیوشن. عدالت نے اپنے فیصلے پہ عمل درآمد کرنا ہوتا ہے. عدالت کہتی ہے جناب آپ اپنی سابقہ بیوی کو 50,000 روپے پر منتھ ادا کریں ایز مینٹیننس. تو یہ تو ایک آرڈر ہو گیا. اب اس آرڈر کی ایگزیکیوشن ہے. ایگزیکیوشن کا مطلب کیا ہے؟ اب دوبارہ یہ خاتون جائے گی عدالت میں اور کہے گی مجھے ایگزیکیوشن کے لیے عدالت ان صاحب یہ جہاں پہ نوکری کرتے ہیں اس کو حکم دے دے گی کہ ہر مہینے 50,000 اس کے نام پہ آپ شفٹ کر دیں. تو عدالتی حکم کے تحت اب وہ پیسہ جانا شروع ہو جائے گا اس خاتون کے. تو دیٹ از نون ایز ایگزیکیوشن, یعنی امپلیمنٹیشن آف دی آرڈر. یہ نہیں ہوتا کہ آپ
کورٹ سے ڈیسیجن لے لیں, کورٹ کا آرڈر لے لیں, اور اس کے بعد یو مے ریفر یور میٹر فار آربیٹریشن کے لیے. اب میں آربیٹریشن پہ چلا جاتا ہوں, جرگے میں چلے گئے. جب آرڈر کورٹ سے لیا گیا ہے تو اس کے بعد اس کی ایگزیکیوشن جو ہے وہ بھی تھرو کورٹ ہی ہوگی. اس میں اگر کوئی کریڈیٹر ہے جس نے ادھار لیا ہوا ہے اور اس نے کوئی کیس ون کیا ہے کسی شخص کو کہ یہ پیسے مجھے ملنے چاہیے, دین ہی ہیز ٹو گو فار دی ایگزیکیوشن, اور ایگزیکیوشن proceedings is a matter of legal framework. Again, there are some matters, rather there are many matters which cannot go for the arbitration. وہ تمام, and these matters are of criminal nature. بچے کو اغوا کر لیا, مسٹر اے نے ایک بچے کو اغوا کر لیا, اب یہ میٹر دس کین ناٹ گو فار دی آربیٹریشن. اب اس کو تھرو کورٹ تھرو لیگل پروسیس لے کے چلنا ہے. ایک شخص نے بی کو مار دیا, اب آپ اس کے لیے جرگہ نہیں کر سکتے ہیں کہ یا جرگہ کر لیتے ہیں اور ونی کر لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے اس کے, ایسا نہیں کر سکتے. چوری, ڈکیتی, بہت سارے ایسے معاملات ہیں جو کہ کرمنل نیچر کے ہیں. ان کے لیے اس کی موٹا سا آپ کو ایک طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں, حالانکہ یہ ایک ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے, لیکن پروسیجر کیا ہے. وہ معاملات جن پہ جسمانی سزائیں دی جاتی ہیں وہ کرمنل نیچر کے کہلاتے ہیں. باقی معاملات جس میں جرمانے وغیرہ کہلاتے ہیں وہ سول نیچر کے کہلاتے ہیں. یہ ایک ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے, کیونکہ بعض سول کیسز ہیں جس پہ جرمانے کیے جاتے ہیں, اور بعض سول کرمنل کیسز پہ جرمانے بھی ہوتے ہیں, اور سول کیسز پہ جسمانی سزا بھی دی جاتی ہے. یہ دونوں طرح سے پاسبل, لیکن ایک عام انڈرسٹینڈنگ کے لیے, اس لیول پہ انڈرسٹینڈنگ کے لیے صرف یہ بتانا ہے کہ اگر آپ کسی وکیل سے ڈسکس کریں گے تو ہو سکتا ہے وہ میری رائے سے اتفاق نہ کرے, لیکن آپ کو اس لیول پہ سمجھانے کے لیے وہ میٹرز جس میں جسمانی سزائیں دی جائیں وہ کرمنل, اور وہ میٹرز جس پہ جرمانے وغیرہ کیے جائیں وہ سول نیچر کے یا ڈکلیریشن کے سول نیچر کے کیسز کہلاتے ہیں. اور کرمنل نیچر کے جو میٹرز ہیں دیٹ کین ناٹ بی ریفرڈ فار دی آربیٹریشن, اٹ ہیز ٹو بی سالوڈ تھرو کورٹس. تو جناب یہ ہمارا آج کی ڈسکشن تھی, اینڈ وی ور ایٹ آربیٹریشن 3 ہمارا ختم ہو گیا. نیکسٹ ہمارا آربیٹریشن 4 ہے, جس پہ ہم انشاءاللہ اگلی دفعہ میں ایک ڈیٹیل, جب بیٹھیں گے تو انشاءاللہ ایک ڈیٹیل ڈسکشن کریں گے. تو دس از اٹ, تھینک یو ویری مچ, بہت مہربانی, خدا حافظ.